अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा बख्श, न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। वतन अजीज में 10 करोड़ से ज्यादा अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। गरीब अवाम जागीरदारों और सनतकारों की दस्त दराजियों और ज्यादतियों के सामने झुकने पर मजबूर है। सियासी जमातें हों, सियासी रहनुमा हों, अवाम को इन मसाइल से निकालने के लिए मुख्तलिफ तरह के फार्मूले और हल पेश करते रहते हैं। कभी बात की जाती है इंतखाबी इस्लाहात के जरिए मामलात और निज़ाम को बेहतर बनाने की, सूबा भी पंजाब बनाने की, सूबा हज़ारा बनाने की बात होती है, साथ ही जिक्र नए सूबे बनाने का भी होता है। अब ताज़ा तरीन जो बात की गई है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से, जिनकी जानिब से तजवीज़ दी गई है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए। लंदन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात भी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की अल्ताफ हुसैन साहब ने। इस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, पहले वो देखते हैं। सरवर साहब जैसे ईमानदार लोगों पर मबनी ऐसे ही लोग और निकाले जाएं, उन पर मुल्क में एक दफा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट 2 साल के लिए बना दी जाए। मैं नहीं कह रहा कि जमहूरी सेटअप खत्म कर दिया जाए, मैं नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूं जब कभी भी हो। इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा MNA रुहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माहिर कानून शामिल करेंगे, उनकी राय लेंगे इस पूरे मामले पर, आईनी और कानूनी तौर पर सूरत हाल क्या है, और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदगों की भी शमूलियत रहेगी। माहिर कानून नासरा जावेद इकबाल साहिबा भी हमें इस वक्त ऑडियो पर ज्वाइन कर चुकी हैं। रुहेल असगर साहब, ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जाए, इससे पहले भी हो चुका। 2 साल पहले भी हमने कुछ इस तरह की सरगोशियां सुनी, बातें। बांग्लादेशी मॉडल हो, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जाए, इस पर नून लीग का मौक़िफ़ है क्या? बिस्मिल्लाह। आयशा, असल पे हमारी एक फितरत बन गई कि हम हर चीज़ को एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। मतलब हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते, अपने हालात को दुरुस्त नहीं करते, अपने जो हमने वादे किए होते हैं आवाम के साथ उनको हम पूरा नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तौर हम हुकूमत में आ जाएं। ये बातें तो डिक्टेटर्स के ज़माने की है ना, ये उस ज़माने की जब लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात का पूरी करने के लिए शब खून मारते थे। अब ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अल्ताफ हुसैन बड़े जीरक आदमी हैं, बड़े उनका एक अपना मकाम है, लेकिन कोई भी काम, मैं कभी कभी ये बात अब करने में मजबूर होता हूँ कि अगर बावर्दी शख्स अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आइन को तोड़ता है तो वो तो मारवा आइन काम करता है, आइन को तोड़ने की सजा देता है तो उसको आर्टिकल 6 में ले जाया जाता है। तो हम लोगों को तो खुली छुट्टी कि आप जो चाहें करें। आइन के होते हुए इस जो ख्वाहिश है वो पूरा होना तो मुमकिन नहीं है। ये तो सिर्फ यही है कि आप आइन को तोड़ दीजिए, आइन को ख़त्म कर दीजिए, उसी को आप पशपुश डाल दीजिए, फिर उसके बाद आप जो मर्जी टेक्नोक्रेट ले आइए, कोई और आपने आइन की बात तो कर दी, तो हम इस पे मजीद बात भी करेंगे कि हुकूमत खुद आइन पर कितना अमल करती है। नासरा साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की आइन और कानून में कितनी गुंजाइश है, क्या रास्ता है कोई ऐसा? देखिए, इसमें आइन में तो कोई ऐसी शिक नहीं है जिससे हम अंदाजा लगा लें कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत ऐसे ही 2 साल के लिए बनाई जा सकती है। देखिए, आइन में एक गुंजाइश होती है कि जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हो जाए अपना वक्त पूरा करके, या प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिसॉल्व किया दोबारा इलेक्शंस कॉल करने के लिए, या कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो इलेक्शंस होने हैं, उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, लेकिन वो उसी मुद्दत के लिए होगी जितनी देर में इलेक्शंस होने का इंतजाम हो रहा है, और उसका टाइम जो है वो 2 साल तो डेफिनेटली नहीं है। और उसमें ये है कि टेक्नोक्रेट हो तो अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोक्रेट के अलावा जो नॉन बायस्ड न्यूट्रल लोग हैं वो होने हैं। अलावा इस केयर टेकर गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस के लिए गुंजाइश है, देयर इज नो प्रोविजन कि आप एक नॉर्मल हालात में एकदम गवर्नमेंट को खुद से कौन डिसॉल्व करेगा और कौन बनाएगा ये जो है प्रोफेशनल्स की हुकूमत। मेरी तो समझ में ये टेक्नोक्रेट्स वाली बात इस अंदाज में तो आती ही नहीं, जिस अंदाज में ऐसे ही हवा में कह दिया जाए। मैंने आशा यही बात मैं इस पर नासर साहिबा, क्या केयर टेकर हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? ऐसी कोई शिक मौजूद है, ऐसी कोई रास्ता निकल सकता है क्या करके हुकूमत को? केयर टेकर हुकूमत का ड्यूरेशन जो है उसे बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं जी नहीं, वो तो लिमिटेड है ना कि जितनी देर में इलेक्शन के लिए उनको लाना है, दैट इज ऑल। और इस वक्त मैं तो कह रही हूँ सिर्फ 3 तरीके हैं इलेक्शन आने के। 5 साल पूरे करे हुकूमत में। दूसरी बात है कि जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है वो फील करे कि वी कैन कम बैक विद अ बेटर मेजोरिटी, वो खुद रिजॉल्व करके असेंबली और इलेक्शन कॉल कर ले। और तीसरी बात ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। तो इस वक्त तो ये, क्योंकि ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने का इम्कान है
اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس وقت نہیں حکومت چاہتی خود ریزالو کرنا، تو پھر 5 سال کی جو میعاد ہے دیٹ از دی تھرڈ way that we have a caretaker government, and it will only come into the existence when there is the provision that the elections are going to take place. ٹھیک. اچھا ناصرہ صاحبہ، اس پر رائے دیجیے گا کہ اگر آئین میں بھی کوئی نہیں ایسا راستہ موجود نہیں، یہ غیر آئینی بات ہے، کیا پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کر سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں اس بات پر بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے، پھر قانون سازی کے ذریعے ٹیکنوکریٹ حکومت بن سکتی ہے، قانون پاس ہو سکتا ہے؟ بحث مباحثہ تو جس چیز سے وہ مرضی کرائیں ان کی ایبسولوٹ پریویلیج ہے، لیکن قانون سازی یہ اسپیشل ہے which will override the constitution. یہ اسپیشل 2/3 میجورٹی سے دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ اس کو پاس کر لیں اور پریزیڈنٹ اسینٹ کر لے تو پھر تو یقیناً ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں. معین قریشی آئے تھے بٹ دیٹ واز ناٹ اے ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل میتھڈ. یہ تو جو جی میں آئے کرنے کے لیے اگر کریں تو پھر آئین اور جمہوریت تو نہ ہوئی. ٹھیک ہو گیا. روحیل اصغر صاحب، ابھی جیسا آپ خود بھی کہہ رہے تھے وعدے ہوتے ہیں، تو وعدے تو سیاستدان بھی کرتے ہیں اور جو حکومتوں میں آتے ہیں وہ تو شاید زیادہ وعدے کرتے ہیں اور لوگ یقین کرتے ہیں. میں سوال پہلے سن لیں. اگر حکومتیں انہیں ڈیلیور کر پا رہی ہوں، گورننس ہی اچھی نہ ہو، غربت بڑھتی جائے، لوگوں کے مسائل بڑھتے جائیں، تو پھر تو اس طرح کے مطالبے سامنے آئیں گے. جمہوریت کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ اس کا حل بھی آئین میں موجود ہے. ہر 5 سال کے بعد ایک نئے الیکشنز ہوں گے. فرض کیجئے میری حکومت ہے 5 سال میں ڈیلیور نہیں کر پاتی یا کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں، تو عوام کے پاس اس کا حق ہے اس کا جواب دینے کا، تو وہ جواب دے دیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بارہا لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس پروسیس کو چل دے دیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک آپ کا یہ نظام مضبوط ہوگا، دوسرا اس میں میچورٹی آئے گی، اخلاق آئے گا، گفتار میں بہتری ہوگی، آپ الفاظ اچھے برداشت کریں گے. آپ کے ابھی آپ کو یہ سب دکھائی دیا جو نقاد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان 2 جماعتوں نے آپس میں جو میثاق جمہوریت ہوا اس کے بعد یہ طے کر لیا تھا ایک باری تمہاری ایک باری میری، اور اسی حساب سے فرینڈلی اپوزیشن اور سہارا دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ہارے ہوئے ذہن جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ عوام کا اختیار ہے. اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی کمیاں ہو سکتی ہیں، ان کو بدلا جائے. جیسے آپ ابھی پوچھ رہی تھی تو اس کو قانون کو نہیں بدل سکتے آپ. قانون کو بدلنا ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ تو کر سکتے ہیں آپ، وہ تو سمپل میجورٹی سے آپ قانون چینج کر سکتے ہیں. لیکن آئین کو بدلنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر آپ نے 90 دن سے 91 دن بھی کرنے تو آپ کو آئین تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے اور آپ کو کرنا ہے ود ان دی 90 ڈیز. یہ دفعہ تجویز انہوں نے پیش کی ہے الیکشن کمیشن نے. جب ان سے تجاویز مانگی گئی نا، انہوں نے کہا یہ 120 دن کر دیں. اس میں ان کے ساتھ اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ اتنے دن کم از کم ہونے چاہیے کہ آپ کا الیکشن سٹاف جو ہے، جس کو آپ ریٹرننگ افسر کہتی ہیں، پولنگ سٹاف، آنے والے کینڈیڈیٹس کی بھی اسکروٹنی اچھے سے ہو سکے، وہ بھی بہت ضروری ہے. سٹاف بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، آپ سیکورٹی یہ پروگرام جو ہے نا آپ کا بڑا ایک عجیب سا ہو جائے گا. پھر میں بات کروں گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہلکے کے عوام سے زیادہ بہتر سیکورٹی کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے میں بار بار ہر دفعہ کہتا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں نہیں بیشتر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس پروسیس کو چلنے دیجئے. عوام میں میچورٹی آئے گی، پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی آئے گی، اور پولیٹیکل جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس میں میچورٹی آئے گی. پھر آپ ایسی باتیں نہیں سنیں گی اس کو بند کر دو، اس کو کھول دو، اس کو نہیں چلنے دیں گے. سر دیکھیں، جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے وہ چند خاندان ہیں، کچھ جماعتیں ہیں. جو غریب بندہ وہ کیوں پیس رہا ہے؟ وہ تو آج سے تو نہیں ہے، 10 سال 20 سال 30 سال اس کی تو قسمت ہے. بات آپ ٹھیک کہتی ہیں، بات آپ ٹھیک کہتی ہیں. میں ایسی جماعتوں کو جانتا ہوں جو غریبوں کی بات تو کرتے ہیں، ان کی محرومیوں کی بات بھی کرتے ہیں، ان کا غم بھی ان کے سینے سے باہر نکلتا ہے. لیکن جب ان کے آپ ارد گرد دیکھیں گے نا، وہاں پہ آپ کو ارب پتی کھرب پتی نظر آئیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ عوام وہاں آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جمہوریت ٹوٹے، مطلب ان کی بھی برداشت جواب دے رہی وہ اس جگہ پہنچے. میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے یہ کام چل رہا تھا، میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی لیگل ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں اور میں لائر بھی نہیں ہوں، میں قانون دان بھی نہیں ہوں نا کسی کی وکالت کروں. جیسے چل رہا تھا مجھے امید تھی کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت آپ کو نظر آئی ہوگی اس پورے 1-1.5 سال کے اندر، اس میں کم از کم ایک چیز جو منظر عام پہ نہیں آئی. آپ تو بخشنے والے نہیں ہیں نا، آپ تو فوری طور پہ منظر عام پہ لے آتے ہیں. تو اس لیے اس میں جو سب سے بڑی چیز نظر آئی تھی، اس میں ایسا کوئی کرپشن کا ایسا کوئی سلسلہ مجھے نظر نہیں آیا
جو آپ نے پچھلے ادوار میں دیکھے ہوں گے بہت معاملات خراب تھے. آپ نون لیگ کی حکومت پہ بات کر رہے ہیں, ابھی بھی میں ابھی کی بات کر رہا ہوں نا, ابھی نون لیگ کی حکومت کی بات کریں تو انگلیاں تو اٹھتی ہیں کہ بہت سے اداروں میں لوگ نہیں ہیں, بیرٹس پہ نہیں ہیں. وہ تو آپ کو ایک عادت بن گئی ہماری, ہم نے انگلی ہوتی ہی اس لیے. سر اب آپ آئین کی بھی بات کر رہے تھے کہ آئین کے مطابق تو بلدیاتی انتخابات آئین کا حصہ ہیں, لیکن وہاں پر مصلحتیں ہیں بہت ساری, کیونکہ حکومتیں کروانا نہیں چاہ رہی, کبھی ادھر ڈال دیں کبھی ادھر ڈال دیں. حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی؟ حلقہ بندیاں دیکھیں نا, آپ نے حلقہ بندیاں کی, کورٹس نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ پھر واپس وہیں پہ زیرو پہ آ گئے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ جب کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں جی پہلے آپ سینسس کرائیں. وہ تو اس منطق کو سمجھ نہیں سکا جو ادارے یہ کہتے ہیں جی پہلے سینسس کرائیں اس کے بعد آپ لوکل گورنمنٹ. جب جنرل الیکشن اسی سینسس پہ ہو سکتا ہے تو لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میں سمجھ لیکن سینسس بھی تو کروانا ڈیو ہو چکا ہے نا سر, اگر وہ ہو جائے تو کیا بہتر نتائج نہیں؟ میں اس بات پہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, میں خود اس ادارے کی دیکھیں. اب آپ نے جیسے آپ کے منشور کا حصہ تھا کہ آپ نیا صوبہ بنائیں گے, ابھی نون لیگ جب سے آئی 1.5 سال ہونے کو ہے لیکن اس پہ خاموش, پنجاب کے حوالے سے اب آپ کے منشور کا حصہ مطلب آپ جس چیز میں ووٹ لیتے ہیں اس پہ تو رہنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی آئیڈیل سچویشن جب آپ ہوتے ہیں, بڑے سکون میں ہوتے ہیں, 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صوبہ آپ نے صوبہ کہا اور میں نے یہ پکڑ کے آپ کو پکڑا دیا. اس کے لیے آپ کو اس کی ڈیمارکیشن کرنی ہے, آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے, اس کا فائنینشیل کیسے سیٹ اپ ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے, اس کا سارا کچھ آپ نے طے کرنا ہے. تو اس کے بعد صوبہ آپ کے ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اٹھ کے ایک دن صبح اٹھ کے میں نے بیان دے دیا, جیو بھی آیا اور میں نے بیان دے دیا جی کہ یہ میں نے صوبے کا اعلان کر دیا. ایسے تھوڑی ہے, اس کو بڑے آرام سے کرنا چاہیے. اور میں یہ آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا, جب وقت نہیں ہوتا بے وقت راگنی لاپتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کے اس معاملے کو خراب کرتی ہیں. مطلب صوبے کو آپ ایک سیکنڈ لیے, ایک چیز ایسی تھی جس کی ملک کو اشد ضرورت تھی, لیکن آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے اس کو سیاست کا نشانہ بنا دیا. حالانکہ اس سے کیا فائدہ ہوتا, آپ کی اریگیشن بہتر ہوتی, آپ کی فلڈ جو ہوتے آپ کے کنٹرول ہوتے, لیکن وہاں کچھ ہوا نہیں. واپس ایشو پہ آتے ہیں. ناصرہ صاحبہ, سب کو معلوم ہے غیر آئینی ہے یہ کام یا اس طرح کا مطالبہ یا یہ بات کرنا کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائی جائے, آئین میں اس کی گنجائش نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر سیاسی قائدین, سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایسے مطالبات کیوں سامنے آتے ہیں؟ کیا ایسے مطالبات پر بات چیت ہونی چاہیے, بحث ہونی چاہیے, یا غیر آئینی بات کہہ کر تجویز کہہ کر اسے سائڈ پر رکھ دیا جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ بس تجویز آئی اور یہ اسی طرح جیسے آئی ہے ہوا کے بگولے کی طرح چلی بھی جائے گی. لیکن جو بات جس کی طرف ایک بیچ میں اشارہ ہوا تھی وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ پابند کرتا ہے جو بھی اکثریت میں آتے ہیں نا منتخب نمائندے, کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ضرور کرائے. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بارہا احکامات جاری کیے کہ وہ جو الیکشنز ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ ہونے لازمی ہیں. اگر جو اس وقت حکومت وقت اکثریت میں ہے, اگر وہ سمجھداری سے کام لینا چاہیں اور وہ چاہیں کہ دوبارہ ان کو آئے اکثریت, تو اس وقت لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائیں, کیونکہ بنیاد گڈ گورننس کی لوکل گورنمنٹ میں ہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہاں عسکریت ہوتی ہے تو لوکل گورنمنٹ آتی ہے, اور جب جمہوریت ہوتی ہے تو چلی جاتی ہے. اور یہ بڑی ایک افسوسناک سی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے. تو یہ ٹیکنوکریٹس کی بات کرنا جو آئین کا تقاضا ہے ہی نہیں, بلکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں, تو جس چیز کا تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں یہ جو ہے سیاستدان اس طرف توجہ نہیں کرتے. آئینی حکومت کرنی ہے نا. ناصرہ صاحبہ, اس کے اوپر بھی میں جاؤں گی, ابھی روہیل صاحب سے بھی لوں گی کمنٹ, لیکن یہ کہیے گا جیسے بنگلہ دیش جو ماڈل ہے اس کی بھی بات جب کی جاتی ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی, وہ تو وہاں پر بھی کوئی نتائج نہیں دے سکا, کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, تو پھر اس کا تذکرہ یہاں پر ہونا کیوں اس طرح کی بات آتی ہے آپ کی رائے میں؟ کیا اس کے کوئی فوائد, کوئی نقصانات ہیں جس کے اوپر پاکستان میں کام کیا گیا ہو؟ دیکھیے جمہوریت میں جس کے منہ میں جو بات آتی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کر دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے گا, اس پہ عمل تو ہونے کا امکان ہی نہیں ہے جب سے اب ہماری یہ 18th امینڈمنٹ میں تمام وہ جو گنجائشیں تھیں کہ آپ نظریہ اضطرار کو نہیں لا سکیں گے, آپ ایک غصب کو نہیں لا سکیں گے, یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکیں گے, تو پھر اس بات کا اظہار کر دینے سے یہ بات ہو نہیں جائے گی. یہ تو ایک ایسی کسی کا خیال ہے, اس نے کہہ دیا, میرے دل میں جو آئے میں بھی کہہ دوں. ٹھیک ہے روہیل صاحب, اسٹیٹس کو توڑنے, ختم کرنے, جمہوریت کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے, اسی کے لیے ایک تجویز دی گئی. جیسے ناصرہ صاحبہ نے بھی گفتگو کی کہ جس جمہوریت ہے جس کے جو دل میں کہہ دے, تو کیا ایسے معاملات پر بحث نہیں ہونی چاہیے, گفتگو نہیں کی جانی چاہیے کہ آیا اس کا کوئی فائدہ ہے, کوئی نقصان ہے, بات کی جائے نہ کی جائے, یا ایک طرف رکھ دیا جائے معاملہ؟ دیکھیں جو شخصیت یہ بات کرتی ہے, جن کا یہ آئیڈیا جنہوں نے تھرو کیا, یہ تو ان کا حق ہے نا کہ وہ بتائیں کہ اس کے کیا فائد ہوں گے.
اگر آپ میں جو سن پایا ہوں جو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا جس کو وہ احتساب، ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ اس کو یہ جمہوری عمل تو چلنا چاہیے. نہیں تو انہوں نے گورنر پنجاب کا بھی نام لیا کہ بڑے ایماندار ہیں، وہ انہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں سسٹم میں. پھر وہ کہتے ہیں ایماندار فوجیوں کے گروپ کو جو سٹیٹس کو توڑے. تو آپ کے تو نمائندے ان سے ملے بھی ہیں جس کے بعد انہوں نے یہ پوری گفتگو کی ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ فلانا ایماندار اور فلانا بے ایمان ہے، یہ تو غلط بات ہے. میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل جو میری نظر میں آتا ہے نا، میں نے آپ کو کیا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے میں خود اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے کہ ماضی میں کافی اس میں خامیاں آئی تھیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان خرامیوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. بہتر کرنے کے بعد اب اس کو آپ کر دیجئے، امپلیمنٹ کر دیجئے، تو میرے خیال میں اس سے بہتر رزلٹس آپ کو نکلیں گے. ایک پنیری تیار ہو جائے گی آپ کے پاس ایک اچھے آنے والے وقت. نون لیگ کی حکومت اس معاملے پر جان بوجھ کر میں آپ کو ایک مزے والی یہ بات سے بتا دوں کہ نون لیگ ہی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں ان جو عامر تھے ان کی بات نہیں کر رہا. ایک نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے ادوار میں ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے. ورنہ میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت آپ کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ہم واپس اسی معاملے پر گفتگو کریں گے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کیا مسئلے کا حل ہے یا نہیں. دیگر سیاسی جماعتیں اس معاملے پر کیا کہتی ہیں، گفتگو کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی تجویز کیوں دی جا رہی ہے جو کہ غیر آئینی معاملہ بھی ہے کہ جمود سے نکلنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے. اسی پورے معاملے پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی جو تجویز دی گئی ہے؟ کیا عوام کی غربت مفلسی کو مٹانے کا، معاملات کو سلجھاؤ کی جانب لے کر جانے کا یہ واحد طریقہ ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے جی. پیپلز پارٹی کسی بھی غیر آئینی، کسی بھی غیر قانونی، کسی بھی غیر سیاسی موو کے بالکل خلاف ہے، رہی ہے، رہے گی. یہ پیپلز پارٹی کی ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے. ابھی بھی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں، ہم پارلیمان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی آیا ہے مطالبہ یا تجویز آئی ہے، وہ الطاف حسین صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں، وہ باتیں اس طرح کی کر دیتے ہیں. کبھی وہ فوج کو کہتے ہیں کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، کبھی وہ کسی طرح کی تجویز دے دیتے ہیں کہ ان کا بھی ایک رول بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کسی چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے. انہوں نے اور ہم نے سب نے مل کے جو آئین پاکستان میں ترامیم کی ہیں اور 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے جو وفاق تشکیل دیا ہے، وہ وفاق کام کر رہا ہے. وہ لیٹ اٹ ورک. ایک دن میں یا 2 مہینے میں سارے کا سارا نظام درست نہیں ہو جانا. اگر صوبوں کے مسائل ہیں، قومیتوں کے مسائل ہیں، تو اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی آئین کے اندر موجود ہے. حکومتوں کو اپنی ڈیلیوری کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمیں پارلیمان کو اور گورنمنٹ کو اور ڈیموکریسی کو ڈیلیوری ٹو دا پیپل آف پاکستان انکریز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کیپیسٹی ریاست کے اندر کتنی ہے، یہ بھی ایک فلسافیکل کویسچن ہے جس کو دیکھ کے ہمیں مسائل کا حل ہمیں توقع تو آسمان کو چھونے کی ہو سکتی ہے، لیکن آسمان کو چھونے کا راستہ کیا ہوگا یا کتنی سپیس ہے، یہ الگ بات ہے. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ساتھ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ناصرہ صاحبہ، ابھی جس طرح گفتگو بھی ہوئی، جس طرح ہم نے دیکھا بھی حالیہ دنوں میں کہ پارلیمنٹ جمہوریت آئین کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹیرین سب اکٹھے کھڑے ہو گئے، سیاسی جماعتیں تقریباً سب اکٹھی کھڑی تھیں. لیکن جو ملک کے حالات ہیں، ایک عام آدمی تو برے حالات میں ہے، اس کی مفلسی، اس کی غربت، اس کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ یہی آئین پورے پاکستان کے شہریوں کو ایک جیسا تحفظ اور حقوق دیتا ہے. تو پھر کون عام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا؟ کیونکہ وہاں تو صرف پارلیمنٹ اور جمہوریت کا تحفظ ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے. اصل میں کام تو یہ پارلیمان کا ہی ہے کہ حقوق کا تحفظ کرے عام شہریوں کا، اور اس میں پارلیمان کے علاوہ جو ایگزیکٹو برانچ آف گورنمنٹ ہے مقننہ، ان کا انتظامیہ، ان کا کام ہے. اور اگر یہ دونوں اپنے فرائض پورے نہ کریں اور لوگوں کو شکایت ہو تو وہ عدلیہ کے پاس جائیں کہ جی آئینی ہمارے حقوق پورے نہیں ہوئے اور ان کے پامال ہونے کے لیے آپ ہمارے لیے کوئی داد رسی کریں. اور یہی تینوں فنکشنز ہیں جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں تحمل اور صبر سے کام لینا ہے. یہ اس طرح جلوس اور جلسے نکال کے اور سمجھنا ہے ایک دوسرے کے اوپر ایک انگشت نمائی کر کے کہ یہ بات ایسے کیوں ہے اور ایسے نہیں ہے، ایسے کام نہیں بنے گا. لوگوں میں اویئرنیس ریزنگ کا تو یہ ایک طریقہ چلو ہو گیا، لیکن ایک حد تک ہی
جا سکتا ہے, اس سے بیانڈ نہیں جا سکتا. اس کے بیانڈ تو تبھی جا سکتا ہے جیسے ابھی یہ بات ہوئی کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی بات کی ہے تو لوگوں کو واقعی پسند آتی ہے اور پارلیمنٹیرینس کو بھی پسند آتی ہے, تو 2/3 میجورٹی سے کے ساتھ ایک امینڈمنٹ لا سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں کہ جی if impasse or a crisis takes place this can be done. لیکن مجھے نہیں نظر آتی کہ ایسی کوئی صورت ہونے کا امکان ہے, اور یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے بات. اس لیے ایسی باتیں کرنے سے آپ ڈسکشن اس پہ کریں, لیکن ان پہ عمل ہونے کا امکان ہے کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک آپ کی بات روک رہا ہوں. دیکھیے یہ بات کہنا کہ جی پارلیمان کے اندر تو پارلیمنٹ کی اور ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہے اور عوام کے حقوق کی باتیں نہیں ہو رہی, کیا عوام کے حقوق ڈیموکریسی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی پورے ہوئے ہیں؟ ڈیموکریسی کا متبادل تو آمریت ہے نا. تو آمریت نے پاکستان کو کتنا مستحکم کیا ہے, ضیاء الحق نے کتنا مستحکم کیا, ایوب خان نے کتنا مستحکم کیا, پرویز مشرف نے کیا کمال کیے. تو کیا ان کے نظام کو واپس لا کے, کیا ہم کسی ملائیت کو واپس لا کے, ڈکٹیٹرشپ کو واپس لا کے, یونٹری اسٹیٹ آف گورنمنٹ کو واپس لا کے اس سے لوگوں کے مسائل حل کر لیں گے؟ تو ایک کمزور جمہوریت کا جواب ایک بہتر جمہوریت تو ہو سکتی ہے. جمہوریت کے مقابلے میں یہ کہنا کہ جمہوریت لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب نے ایسی نہیں وہ جواب دے رہی ہے. ناصرہ صاحبہ ساتھ ہیں. جی ناصرہ صاحبہ, میں نے کہا میری کسی بات پہ اگر ان کو یہ اندازہ ہوا نہیں میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کے نہیں, مجھے ابھی عائشہ نے کہا نا کہ وہاں تو پارلیمان میں تو صرف ڈیموکریسی کی باتیں پر آپ کی طرف آ رہی ہوں. ابھی جیسے ناصرہ صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب آمریت کے ادوار رہے تو لوکل باڈیز رہے, حکومتیں اس طرح کی رہی, لیکن جب جمہوریت تھی وہ حکومتیں نہیں تھی. اس کا تحفظ عین کرتا ہے کہ ایسی حکومت دینی چاہیے, ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے, ہمیں وہ نظر نہیں آتا. آپ نے کہا کہ وقت دیا جانا چاہیے, ناصرہ صاحبہ نے بھی کہا کہ صبر و تحمل ہونا چاہیے تاکہ عوام آئے, لیکن کتنا وقت, مطلب یہ کہ اگر ایک حکومت 3 سال 4 سال. سب سے بڑی ریولیوشن ہمارے دور میں ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب نے صدر کے اختیار مرکز کو اور مرکز نے صوبوں کو دیے, وسائل تقسیم کیے, آج آپ کی فیڈریشن درست ہوئی. آپ کون سی ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ نظام میں بیڈی صاحب نیچے تو اختیار نہیں جا رہا نا, پارلیمنٹیرینز تک رہ گیا یا اسمبلیوں میں بیٹھے ایم این ایز ایم پی ایز تک رہ گیا, ایک عام بندے کو کیا اس کا ثمر مل رہا ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل 100% مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں 2008 میں ساری جماعتیں بائیکاٹ کرتی ہیں, 2013 میں انتخاب میں آتی ہیں, یہ پاکستانی دھارا جو ہے ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر آج صوبوں کو امپاورمنٹ ملی ہے؟ آج اگر صوبے دبا کے بیٹھ گئے اور وہ لوکل گورنمنٹ نہیں بنا رہے تو اس میں جمہوریت کا کیا قصور ہو گیا؟ تو خیرہ صاحب جو اس وقت یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا مطالبہ ہے, یا جو لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر سڑکوں پر ہیں, اس وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کریں, یہ سب پھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو مطالبے کیے جا رہے ہیں اس کو تو کوئی مانا جا سکتا ہی نہیں, یہ تو قرین قیاس ہی نہیں ہے. کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ نہ تو ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ یہ خلاف آئین بات ہے, اس کے اوپر ڈسکشن بھی خلاف آئین ہے. ابھی جو عائشہ آپ کا جو پروگرام آج بیس کرتا ہے نا 2 چیزوں پہ, جو میں آپ کی باتیں سے پہلے آپ نے جو بات کی وہ ٹیکنوکریٹ چیز وہ تو میں نے بھی عرض کر دیا, بیگم صاحبہ ناصر جاوید صاحبہ نے بھی عرض کر دیا, وہ ماشاءاللہ قانون کے ساتھ ان کا بڑا درینہ تعلق ہے اور ماہر قانون ہے. قاہرہ صاحب نے بھی اس بات کو کیا. آپ کس سے بھی پوچھیں گے, ایون میرے خیال میں اگر آپ جو الطاف حسین صاحب کی جماعت ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ ان کی رکھنے رکھاؤ کے لیے وہ کہہ دیں گے, لیکن یہ ایک آئین کا راستہ دیتا ہی نہیں ہے اس میں. تو ایک طرف تو آپ آئین کی پاسداری کا حل اٹھاتے ہیں, دوسری طرف آپ ماروا آئین کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو میرے خیال میں بالکل قابل بحث ہی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ کی بیس کرتی ہے کہ آپ کے اختیارات جو ہیں نچلی سطح تک ہیں, اس کے 2 راستے ہیں. یا تو ہم جیسے جن کو خدا کریم عزت سے نوازتے ہیں, یا تو اپنے معاملات کو اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اس حد تک گہرے کریں, اس حد تک روابط بڑھائیں کہ ان کو کسی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہو. یا پھر ڈیلیورنس ہے اس وقت میں وہی عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اپنے معاملات ایک عام آدمی تک رکھیں گے, اس کی ایکسیس کو آپ بڑا آسان بنائیں گے, تو میرے خیال میں پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیلیورنس ہے ایک عام آدمی تک. لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے, میں نے اس لیے بار بار پھر کہوں گا تو ریپیٹیشن ہوگی کہ بھئی اس معاملے کو چلنا دیجئے. یہ معاملہ جو چلے گا تو اس میں بڑا نکھار آئے گا, اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. پھر میرے خیال میں آپ کو پروگرام کرنا بڑا مشکل نظر آیا کرے گا
کہ بھئی آپ کیا کہیں گی کہ یہاں پہ تو ڈیلیورنس بہت نہیں اچھا ہے. ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں پھر آپ کو کسی اور ٹاپک پہ کرنا پڑے گا. اسی لیے دیکھیں باہر دنیا میں کر رہے ہیں کہ ہم کے سب بہت اچھا دنیا میں دیکھ پکچر جانی چاہیے. دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ جہاں جہاں یہ پروسیس چل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ اس پہ کافی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہاں بہتریاں پیدا ہونی شروع ہوئی ہیں, وہاں پہ اچھائیاں آئی ہیں, وہاں پہ لوگوں کے اختیارات کو, لوگوں کے حقوق کو نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کو دینا پڑے. تو یہاں پہ بھی اگر ایسا ہو گیا, میں ایک عرض کر دوں جو حکومت نے کام کیا تھا, بے شک اس میں ساری جماعتیں شامل تھیں, ان کی کانسنٹ اس میں شامل تھی. اصلاحات کے لیے جو کمیٹی بنائی, اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے, تو پھر دیکھیں کہ آئندہ انشاءاللہ جو الیکشنز ہوں گے اس پہ انگلیاں اٹھانے والے تب بھی ہوں گے جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا, جو لوگ جن کا کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہوگا, وہ تو انگلیاں تب بھی اٹھائیں گے. لیکن بہت بہتری آئے گی آپ کے نظام میں بھی اور آپ کی ڈیلیورنس پہ سارا معاملہ. قائرہ صاحب, یہ جو معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد میں, اس سے متعلق بھی الطاف حسین صاحب نے کہا کہ دھرنوں کا معاملہ کچھ لو اور دو پر حل ہو جانا چاہیے, فیس سیونگ کا راستہ دیا جائے. آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ان مذاکرات میں یا معاملات میں شامل رہے, دونوں جانب سے گفتگو کے لیے بھی جاتے رہے, لوگوں کو کنونس بھی کرتے رہے. اب جو ہم آج کل بیانات سن رہے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 80 سے 90% معاملات حل ہو گئے, جلد نتیجے پر پہنچ جائیں گے. کیا واقعی 80 سے 90% معاملات حل ہو گئے اور کوئی فیس سیونگ ہو چکی ہے, کوئی راستہ نکال لیا گیا ہے؟ اچھا, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جب بنیادی ایشو دیکھیں نا, عمران خان صاحب کا ایشو کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو پروو کریں. ابھی تک ہم دھاندلی کی ڈیفینیشن تو کر نہیں سکے. ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ کمیشن کا کام کیا ہوگا. کمیشن کیا دھاندلی پروو کرے گا یا کمیشن جو ایلیگیشن لگائے گئے ان ایلیگیشن کو پروو کرے گا؟ تو کون سی بات طے ہو گئی؟ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ضد آ گئی کہ جی وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر بات نہیں ہوگی. وہ ایک حد تک تو مجھے سمجھ آتی ہے. تو کیا کمیٹیاں صرف اٹھک بیٹھک کر رہی ہیں؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہتا کمیٹیاں سیریسلی کام کر رہی ہوں گی, لیکن میرے خیال کے مطابق کمیٹیوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. دو طریقے اس کے موجود ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پارلیمان کی یا سینئر سیاستدانوں پر مشتمل 3-4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائے وزیر اعظم صاحب, اس کمیٹی کو بااختیار کرے خود پبلکلی, اور وہ جا کے عمران خان صاحب سے اور قادری صاحب سے بھی ملے, ان سے بھی اختیار لے اور ایک فیصلہ جوائنٹ کر دے. وہ جو بھی فیصلہ کرے اس میں دونوں فری کین کو اس پہ تسلیم کریں, اس میں کسی کی ضد نہ آڑے نہیں آئے گی. اگر گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی تو وہ کمیٹی کے کہنے پہ ہٹے گی, اور اگر عمران خان اور طاہر القادری صاحب پیچھے ہٹیں گے تو وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں بلکہ کمیٹی کے کہنے پہ ہٹیں گے. یہ ضد سے نکلنے کا راستہ ہوگا. اور جو پروب کا ایشو ہے, پروب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ چھوڑنا چاہیے کہ جی دھاندلی کے معنی کیا ہیں. آپ سپریم کورٹ کو کہیے جی ایک کمیشن بنائیے, ملک میں جو اس وقت ایلیگیشن ہے دھاندلی کا اس کو سرٹین کریں, رینڈم کرنا ہے کر لیں, 10-20 حلقوں میں کرنا ہے کر لیں, اور پھر اسرٹین کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے, امبیزلمنٹ ہوئی ہے یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اور کیا وہ پلان تھی اور اس کا اتنا بڑا کوانٹم ہے کہ کیا گورنمنٹ اس کی بنیاد پہ بنی ہے, اس کی بینیفیشری رہی ہے. اگر یہ قائرہ صاحب, یہ مطلب آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کمیٹیاں کچھ نہیں کر پا رہی. ہم واپس اپنی گفتگو کی جانب آئیں گے. سینیٹر زاہد خان عوامی نیشنل پارٹی کے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کا ٹیکنوکریٹ حکومت کے مطالبے پر کیا کہنا ہے؟ کیا یہ پاکستانی عوام کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ عائشہ, مجھے تو سمجھ نہیں آتے ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کیسے حل کرے گا. اگر آپ تاریخ پڑھیں, اس تاریخ میں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا تو اس نے یہی نعرہ لگایا کہ میں احتساب کروں گا, میں لوگوں کے مستقبل چینج کروں گا, میں یہاں ایسے نظام لے کے آؤں گا تاکہ عام لوگوں کو اس کے ثمرات پہنچے. آپ مجھے بتا دیں, آپ الطاف بھائی کو تو چھوڑو, بادشاہ آدمی ہے, اس کے دل میں آتا ہے تو فوج کو بلا لیتا ہے, اس کے دل میں آتا ہے تو صوبے بنا دیتا ہے, اس کے دل میں آتا ہے تو ایک یہ بات ان سے ضرور پوچھیے کہ 2009 سے 2014 تک آپ سندھ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اور 2002 سے 2013 تک آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہے. تو یہ باتیں اس وقت کیوں نہیں اٹھا رہے تھے, یہ باتیں اس وقت کیوں نہیں کی جا رہی تھی؟ قسمت ہماری اس ملک کا عجیب سا ہے کہ ہر ایک بندہ ایسے بات کرتے کہ جس کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سب سے جو بڑی بات ہے, آپ ایک بات ہے آپ کی, میں نے جو آپ لوگوں سے سوال کیے میں نے سنا, ہم نے کہا کہ جمہوری حکومت ہے, اس وقت ANP آپ کو پتہ ہے کہیں بھی حکومت میں نہیں ہے, لیکن ANP کی بلیو ہے جمہوریت پہ, آئین پہ اور قانون پہ اور جمہوریت پہ اور پارلیمنٹ پہ. آپ یہ دیکھیں کہ آج جو آپ اتنا آزادانہ طریقے سے بات کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں ایک سیاستدان سے, اور وہ سیاستدان آپ کو مجبور ہے کہ آپ کو جواب دے کیونکہ وہ عوام کی نمائندہ ہے اور اس نے دینا چاہیے بھی ہے. تو یہ ثمرات ہوتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ 6 سال کے 56 سال سے کیا موازنہ کر رہے ہو؟ 6 سال سے جمہوریت جو پچھلے پیپلز پارٹی کے 5 سال رہے, دیکھیں 3 امینڈمنٹ اس نے کیے ہیں.
एक 18 अमेंडमेंट क्या कि सूबों को इख्तियारात मिल गए। और ये जो आप लोकल बॉडी की बात करते हैं ना, अभी ये इख्तियार सूबों के पास है, फेडरल के पास इसका इख्तियार ही नहीं है। फेडरल न तो लेजिस्लेशन उसके लिए कर सकता है, न कोई बात कर सकता है। और फिर उसके बाद 19 अमेंडमेंट जो आपकी जुडिशरी को आजाद करवा दिया, और जुडिशरी के पास ये इख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर को बुला भी सकते हैं, घर भेज भी सकते हैं। फिर 28 अमेंडमेंट जो इलेक्शन पे इतराजात हो रहे हैं, देखिए हम भी ये इतराज करते दान नहीं हुए तो इमरान खान कहते कि सारी पार्टियां कहते हैं, जब हम कहते एनपी कहती है तो वो इमरान खान को इस दानली का हिस्सा समझते हैं। इसलिए कि मेरे सूबे में जब दानली हुई है तो वो तो इमरान खान के लिए हुई है, उसकी पार्टी के लिए हुई है, क्योंकि हमें मारते रहे, हम अपने शहदा के जनाजे उठाते रहे और ये जलसे और जुलूस निकालते रहे, जलसे करते रहे। लेकिन हमने इसलिए इसको एक्सेप्ट किया और आज भी हम ये कहते हैं कि ये मुल्क जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता है। और ये जो जाहिद खान साहब अभी आपने जो गुफ्तगू की उसमें यह भी याद आ गया कि इमरान खान साहब ने भी अगस्त के महीने में इस टेक्नोक्रेट हुकूमत का मुतालबा किया था, पर पीछे हट गए। आपकी राय में ये कहिएगा कि क्या जागीरदारी निजाम से निजात का कोई तरीका है? किस तरीके से मौजूदा जो जमूत जिसे कहा जाता है इसको तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है माशरे से? देखिए, मैं एक आशिया जो जागीरदारा निज़ाम है, मेरे ख्याल में सिंध के कुछ इंटीरियर सिंध में ये हो सकता है, ये आपके जो जुनूबी पंजाब है उसमें हो सकते हैं। हमारे सूबे में तो कोई जागीरदारी नहीं है, वहाँ तो जागीर ही नहीं है किसी के पास इतना कि वो तकसीम करे। हाँ, जो भी हालात है उसके लिए इस्लाहात करने चाहिए। खान साहब माजरत के साथ पहले ये तो अंदाजा लगा लीजिए कि 342 की असेंबली में कितने जागीरदार हैं, पहले आप ये तो कर लीजिए, निकाल लीजिए ना, पहले ये तय कर लीजिए। पूरा करूं शेख साहब, मैं ये जी आप भाई प्लीज। मैं आयशा, मैं अपनी बात पूरा करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो लोग टेक्नोक्रेट की बात करते हैं, ये लंदन प्लान तो आपके सामने आ गया, लेकिन मैं शेख साहब से जरूर बात करूं कि आप अपने गवर्नर से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जो इस वक्त वो बैठ रहा है उस स्टेट का हिस्सा है और उसने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसके सामने कर रहा था, तो क्या उस स्टेट का उनके साथ कोई शेयर थे? जो आपका एक नुमाइंदा, स्टेट के नुमाइंदा जाके बैठा है और हम कल इंशाल्लाह उसमें सेनेट में एक तारीख इल्तिवा जमा करेंगे। हम कहीं इस पे बहस करो कि जो साजिश हो रही है यानी वो तो जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, क्योंकि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का न तो आइन में कोई गुंजाइश है, न जमहूरियत में कोई गुंजाइश है, न कोई कानूनी उसकी गुंजाइश है। तो ये जो आपके स्टेट का जो एक पिलर, जो सबसे बड़े सूबे पंजाब का जो गवर्नर है, जो फेडरल का नुमाइंदगी करता है, उससे आपका हक पूछे और उससे शोकास नोटिस दे दे कि आप जवाब दे दे कि आप उस शख्स के साथ बैठे थे जो फेडरेशन या डेमोक्रेसी या आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे और आप खुशी से उसको सुन रहे और आपके तारीफ करे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। ये अल्ताफ भाई हमारे वज़ीर आज़म बनाएगा या 18 करोड़ या 20 करोड़ अवाम बनाएगा? सही। कायरा साहब, अभी जैसे जाहिद खान साहब बात कर रहे थे, उन्होंने तो कह दिया कि सिंध के कुछ इलाकों में ये जागीरदार है या फिर पंजाब के, लेकिन ये तो एक सोच है, कोई सरमायादार है, वडेरा है, जागीरदार है, सरदार है, सनतकार है, ये तो एक सोच है जिसकी हम बात करते हैं कि सब कुछ वहां इकट्ठा हो रहा है और जहां पे जाना चाहिए, जो एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, एक सर्कुलेशन होनी चाहिए पूरे मामले की सोसाइटी में, वो दिखाई नहीं देती। इस सोच से कैसे निकला जा सकता है? आयशा, एक ये जो बात शेख साहब भी कर रहे थे, जाहिद ने भी की, एक प्रोसेस का इशू है। डेमोक्रेसी एक प्रोसेस के तहत आती है, पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व होता है, पब्लिक प्रेशर की वजह से इदारे और पार्लिमान के अंदर बैठी हुई सियासी जमातों के रवैये दुरुस्त होते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिए, जिस इंसाफ की तवक्को हम इस निज़ाम से कर रहे हैं वो इस निज़ाम में है नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे दुनिया के ममालिक में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है या जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो तो सरमायादारी निजाम में है ही नहीं। आपका निजाम सरमायादारी निजाम के ऊपर खड़ा है। इंडियन डेमोक्रेसी को देख ले, हमसे पुरानी है, हमसे मिच्योर्ड है, वहां पे इकोनॉमी भी बेहतर है, सिस्टम भी ठीक चल रहा है, कंपैरेटिवली अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर है, लेकिन वहां डिप्रेशन हमसे ज्यादा बड़ा है। वहां पाकिस्तान की आबादी से 3 गुना ज्यादा आबादी जो है वो तो खतरे गुर्बत की अथाह गहराइयों से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बांग्लादेश में यूं है, सारी दुनिया में सिवाय दुनिया के चंद ममालिक के जहां पे वेलफेयर स्टेट का तस्वर है, वरना तो इवन अमेरिका में वहां पे जो गुर्बत की अथाह गहराई है उसके नीचे बसने वाले लोग भूख से मर जाते हैं। उनको भी शायद उस तरह के ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जिस तरह के ट्रीटमेंट वहां के उमरा को मिलता है। वहां पे भी क्लासेस मौजूद है। तो ये तो इस निजाम का, इस मुआशी सरमायादारी निजाम का फॉल्ट है और इन फॉल्ट लाइन के साथ हमें जिंदा है। हमें कंपैरेटिव बेहतरी की बातें करनी है और ये निजाम आमरीत में भी वही रहता है, जमहूरियत में भी वही रहता है। जमहूरियत अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, जमहूरियत इस निजाम को और इस मुल्क को मुस्ताकब करती है। हम जो बार बार जमहूरियत के शोर करते हैं अपनी सीटों के लिए नहीं करते, इसलिए कि हमें ये सबक मिला
کہ پاکستان میں ایک بہتر فیڈریشن صوبوں کا جو تحفظ ہے وہ ایڈریس جمہوریت کرتی ہے. سینٹرس نظام جو ہے مرکزی مضبوط مرکز کا نظام جو ہے اس سے صوبے جو ہے کمزور ہوتے ہیں. اس بنیاد پہ ہم جا کے کھڑے قومیتوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اس لیے کہا کہ بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. معذرت کہ مجھے آپ پہ روکنا پڑ رہا ہے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عوامی نیشنل پارٹی کے زاہد خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بریک سے پہلے صرف مختصراً روہیل صاحب یہ مجھے کہیے گا، جیسے ابھی قائرہ صاحب نے کہا کمپیریٹو نظام کی بات کرنی چاہیے. جو سرمایہ دارانہ نظام ہمارے پاس موجود ہے اس میں تو ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صبر کریں اور چلنے دیں. میں آپ کو ایک گزارش کروں. میں نے پہلے میرے خیال میں شاید ایک لقمہ دیا تھا، اس میں وہ شاید آپ بعد میری صحیح طرح سن نہیں پائیں. پہلے تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کی 342 کاؤچ میں جاگیردار ہیں کتنے. سر کوئی وڈیرا ہوگا، کوئی سرمایہ دار ہوگا، کوئی صنعت کار ہوگا، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل جو نظام آپ کا جن کے ہے وہ آپ کے یہاں پہ ہیں گدی نشین، جو بہت بہت بڑی گدیوں کے. یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ سب ایک ہی سوچ کے اس میں ہیں. نہیں، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب ان کا الیکشن میں کھڑے ہونا اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا وہ ان کے مریدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کے مریدین جو ہیں ان کو ووٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں. یہ آپ کسی وقت آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں بیسیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کیا سمجھتے ہیں، اب نام میں اگر لوں گا تو میرے خیال میں شاید مناسب نہیں لگے گا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نارتھ ساؤتھ آف پنجاب کا جو ہے مستقر ایک نام ہے، ایک وڈیرا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. ان کو ان سے بہت کم میرے خیال میں ہوگا جنہوں نے اس جنرل الیکشن میں 2013 میں شکست دی. سلطان ہنجرا تھا اس کا نام. اب ایسے کئی نام میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو اب اچھا. پھر دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو جن کو ہم وڈیرے کہتے ہیں، جگیردار کہتے ہیں، یہ کوئی ہندوستان کے ہیں یا سری لنکا کے ہیں؟ یہ بھی یہاں کے ہیں. ہر ووٹر، اب میں اسی لیے بار بار پھر میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، وڈیرا سسٹم ایکسپلائٹیشن کا سسٹم ہے، یہ تو ہمیں ماننے کی بات ہے اور وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے. تھینک یو سو مچ شیخ اسکر صاحب جوائن کرنے کے لیے. ایک سوچ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اس میں صنعت کار، وڈیرا، جاگیردار، سردار سب شامل ہیں جو اس ملک کے ایک عام آدمی غریب ہاری کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اچھے لوگ تو اس میں بھی ہیں، اچھے لوگ تو یقینی طور پر تبھی معاشرہ کھڑا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، لیکن اس نظام کو کیپیسٹی تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ ڈیلیور کر سکے ان لوگوں کو جو لوگ اس نظام کے لیے ضروری ہیں، اس نظام کو چلاتے ہیں. چند لوگ اوپر بیٹھے نظام نہیں چلاتے، یقینی طور پر پورا معاشرہ مل کر چلاتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ یہ نظام اس طرح چلتا رہے، اسے وقت ملے اور ڈیلیوری کی جو کیپیسٹی ہے اس نظام کی اس کو بہتر کیا جا سکے. یہاں پر ایک بریک لینے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پشاور میں آج ہوئے افسوسناک واقعے کی. بات کریں گے پشاور سے آج کے افسوسناک خبر پر، جہاں سیکیورٹی فورسز کے کانوائے کو خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا. 45 کلو گرام دھماکہ خیز مواد اس میں استعمال کیا گیا تھا. 3 افراد کہا جائے، ایک FCI اہلکار، ایک خاتون سمیت ایک راہگیر اس میں جاں بحق ہو گئے. ہم نے جب سے آپریشن زربیس دیکھا اس کے بعد صورتحال کافی کنٹرول میں رہی. کہا جا رہا تھا بہت شدید رد عمل آئے گا، لیکن وہ صورتحال نہیں تھی. اسی امن و امان کی صورتحال اور کیا یہ اب آپریشن زربیس پر رد عمل ہے، اس پر گفتگو کریں گے. پشاور سے جیو نیوز کے بیورو چیف محمود جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی بھی ہیں. محمود جان صاحب، ایک تو یہ کہیے گا جو آج واقعہ ہوا، جس علاقے میں واقعہ ہوا ہے وہاں سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے اور کیا یہ آپریشن زربیس کا رد عمل کہا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ہائیلی سیکیور علاقہ ہے. یہ جو روٹ ہے یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس پہ آپ کو MPA ہاسٹل بھی ملتا ہے، گورنر ہاؤس بھی اسی روڈ پہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں شاہی مہمان خانہ ہے اس پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ یہ اب چونی ہے بالکل آپ کے، وہ ہائیلی سیکیور علاقہ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ریلوے اسٹیشن ہے. اور یہاں سے ایسے افسروں کی جو کہ مختلف آپریشنز کا حصہ رہتے ہیں تو یہ ان کی گزرگاہ بھی رہتی ہے. تو ایسے میں اس سے پہلے بھی اسی روٹ پہ آپ دیکھیں DIG صفت غیور اس وقت ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اسی روٹ پہ. اور اس کے بعد اسی روٹ کے قریب یعنی کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہوئے DIG عبدالمجید مروت جو کہ اس وقت فرنٹیئر کانسٹیبلری کے سربراہ تھے، ان کو بھی اسی کے ارد گرد کے قریبی علاقے میں نشانہ بنایا گیا تھا. تو یہ ایک ایسا روٹ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے اہم ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی اسی روٹ پہ پشاور پریس کلب جو کہ اس دھماکے سے چند قدم کے فاصلے پہ واقع ہے، وہاں پر بھی خودکش حملہ ہوا ہے. لیکن یہ سارا ایریا ہی ایسا ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں اس روٹ کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ انتہائی اہم روٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں تو وہ سارا ہی اہم علاقہ ہے. تو اس لیے
آج کا حملہ یہ ہونا کہیے گا اور کہ کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ ہائیلی سیکیورڈ مطلب سیکیورٹی وائز الرٹ علاقہ تھا، لیکن وہاں یہ واقعہ ہو گیا، جب سے آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے خاص طور پر پشاور اور پورے صوبے میں سیکیورٹی کتنی الرٹ ہے اور ابھی بھی وہ الرٹ ہی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، جب سے آپریشن ضرب عضب شروع ہوا ہے تو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سربراہ ہیں، خصوصاً پولیس جو ان علاقوں میں آپریٹ کرتی ہے، اس کے سربراہ آئی جی ناصر خان درانی وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے اور خود حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس آپریشن کا کچھ کبھی رد عمل ہو سکتا ہے تو وہ یا تو پشاور میں ہو سکتا ہے یا بنو میں ہو سکتا ہے یا ڈی آئی خان میں ہو سکتا ہے۔ بنو اور ڈی آئی خان میں اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان کے قریبی شہر ہیں اور اکثر ایسے آپریشنز جب شروع ہوتے ہیں تو ان علاقوں میں اس کا جا کے اثر ہوتا ہے۔ لیکن اسی آپریشن کے سنگ آپ دیکھیں کہ خیبر ایجنسی میں بھی فضائی کارروائیاں ہوئیں اور آج سے چند دن پہلے کوکی خیل کے علاقے میں فوج نے جب یہ بیان جاری کیا کہ وہاں پر انہوں نے 23 طالبان کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد سے بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر اس کا کوئی رد عمل ہوگا تو شاید وہ پشاور میں ہو۔ تو آج پشاور میں یہ واقعہ ہونا یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب، کیا آج کے واقعے کو ٹارگیٹڈ کہا جا سکتا ہے کسی گروپ کی جانب سے؟ اب تک ذمہ داری یا تحقیقات میں کچھ مزید واضح ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا، کیوں ہوا؟ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول تو کر لی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شمالی وزیرستان کی فوجی کارروائی کا بدلہ لیا گیا ہے۔ تو آج کل تو جو بھی طالبان کے حملے ہوتے ہیں، جس طرح کوئٹہ میں 2 بار انہوں نے کوشش کی وہاں پہ ایئر بیسز کے اوپر حملہ، یا کراچی میں نیول ڈاک یارڈ، تو ہر ذمہ داری انہوں نے طالبان نے قبول کی اور یہ بھی کہا کہ یہ شمالی وزیرستان کی فوجی کارروائی کا بدلہ ہے۔ میرے خیال میں دیکھیں، طالبان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ کبھی انتظار کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کمزوری ہے، کہاں پہ حملہ کیا جائے۔ رحیم اللہ صاحب، جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تو اس کے بعد یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ بڑا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، خدا نخواستہ دہشت گردی کے زیادہ واقعات ہو سکتے ہیں اور پشاور سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا، لیکن جب سے آپریشن شروع ہوا یہ پشاور میں پہلی اتنی بڑی کارروائی ہم نے دیکھی ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے تھے، یا جس طرح آپ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں ان شدت پسندوں کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی تھی؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو حملہ کرنے والے ہیں وہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ سیکیورٹی زیادہ ہے، کہاں پہ ان کا نقصان زیادہ ہوگا، وہ اس کے مطابق حملے کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو کمزوری دکھائی دیتی ہے تو وہاں پر بھی وہ حملے کرتے ہیں۔ پہلا ٹارگٹ ان کا ہمیشہ سیکیورٹی فورسز ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پھر ایف سی جو ہے، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پولیس، تو ان کے اوپر زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ پشاور میں اس طرح کا حملہ بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یعنی پشاور پھر سے ٹارگٹ بن گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی قافلوں کے اوپر حملے ہوئے، کچھ حملہ بھی ہوا، تو وہ چونکہ دور افزا علاقہ ہے تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کوئی بڑی خبر نہیں بنتی۔ پشاور میں جو حملہ ہوگا تو بڑی خبر بنے گی اور یہ بھی کہا جائے گا کہ شاید یہاں پہ سیکیورٹی بہتر نہیں تھی یا سیکیورٹی کمزور ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اب لگتا یہ ہے کہ یہ طالبان کی قوت بکھر گئی تھی، ان کو نقصان ہوا تھا، لیکن اب وہ بھی سنبھل گئے ہیں اور وہ جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحیم اللہ صاحب، جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بکھرنے کے بعد وہ اب سنبھل چکے ہیں، تو کیا اس وقت بھی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ موجود ہے؟ کچھ علاقے ان کے پاس ہیں جہاں پر وہ یہ سب تیاری کر رہے ہیں؟ خطرے کی گھنٹی کی جب آپ نے بات کی تو کیا کے پی کے حکومت الرٹ ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، خدا نخواستہ اگر ورس کنڈیشنز ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں حکومت کو الرٹ ہے، حکومت یا اس کے جو ادارے ہیں اور پھر اس میں سیکورٹی فورسز ہیں، یہ تو ظاہر ہے ان کا تو کام یہ ہے حملوں کو روکنا ہے اور ان کو پتا ہے کہ جوابی کارروائی ہوگی، لیکن ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ دیکھیں، یہ جو فوجی کارروائی شمالی وزیرستان میں پچھلے 3 مہینے سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو کارروائیاں ہوئی اس کے ذریعے کافی طالبان اور ان کے اتحادیوں کا نقصان ہوا، ان کو ان کی جو صلاحیت میں کمی ہوئی حملہ کرنے کی، لیکن ان کی قوت تو نہیں ختم ہوئی نا، ان کے کوئی اہم کمانڈر جو ہیں وہ نہیں مارے گئے اور ان کو شمالی وزیرستان ہی میں اور علاقوں میں شہر وغیرہ کا پناہ مل گئی، کچھ افغانستان بھاگ گئے، کچھ باقی فاٹا علاقوں میں موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ تو
प्लानिंग तो हर वक्त होती है और वो कोशिश करेंगे, और जरूरी नहीं कि वो पेशावर में हमले करेंगे, वो और शहरों में नई जगह पर भी हमला करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। महमूद जान पेशावर से ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़, हमें ज्वाइन करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जैसा कह रहे थे कि आज के वाक़े पर कि खतरे की घंटी बज गई है, शिद्दत पसंदों की ताकत जो कि बिखर गई थी वो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि संभल गए हैं। लेकिन ऐसी सूरत में न सिर्फ KP की हुकूमत को अलर्ट होने की ज़रूरत है, बल्कि ये वाक़यात इससे बाहर भी हो सकते हैं। वफाक को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी इंतजाम न सिर्फ बेहतर बल्कि हिकमत अमली को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो सके, नुकसान से बचा जा सके। न्यूज़ रूम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।